अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग अहम होगा। हमेशा की तरह कुछ और अहम दो चार चीज़ें हैं, लेकिन आपसे इससे कबल गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसकी वजह से ये है कि सब्सक्रिप्शन जो है नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से कि हमारी जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर बराह करम आप सब्सक्रिप्शन हमारी कोशिश करें बढ़े और अपने लोगों में शेयर करेंगे तो कोशिश होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिलेगा, और जब वो रिस्पांस आएगा तो उस रिस्पांस की पस मंज़र में हम मज़ीद जो है ना चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ आप चाहते हैं, जो आपके सवालात हैं, उस पर हम ज़रूर तवज्जो देंगे। अच्छा, उसमें जहाँ तक मैंने आपके सवालात की बात की तो कल जो मैंने व्लॉग किया था उसमें कुछ 4-5 लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, डीएम भी किया ट्विटर पे, और एक दो ने मुझे फ़ोन भी किया। और काफ़ी मतलब सुलझे हुए और समझदार व्यूअर्स हमारे हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया और उनका फैसल साहब इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर करें कि कल जो मैंने एक बात कही थी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की है वो हकीकत के अंदर जो मैंने कल कहा था कि एक इमरान खान के हवाले से एक हकीकी पहली बार जो है उम्मीद नज़र आई है, तो क्या हम ये समझे कि कुछ मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात वज़ाहत कर दूं, और इसको आप ज़रा समझ लें, इसलिए कहा था मैं ज़रा गौर से समझ लें आप, क्योंकि ये आपके मुस्तक़बिल का मामला है और आपके लीडर के मुस्तक़बिल का मसला है। मैं तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जब तक आवाम नहीं उठेगी, चाहे वो अमेरिकन सेनेट की हो, चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी की तरफ से हो, चाहे वो ताज बरतानिया की तरफ से आ जाए, या मिसाल के तौर पर अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल जो भी अगर कह दे, तो उस वक्त तक इसका असर नहीं होगा जब तक कि इसकी आवाम का इस पे रिएक्शन नहीं आएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये जो बात मैंने सेक्रेटरी जनरल की कही थी, मैंने इसलिए कहा था कि इसकी एक अहमियत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही, लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद अभी तक इस हवाले से आवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया। देखें, यहाँ एक बात जो समझने की कोशिश मैं आपको बता दूं कि आप ये जो हम जब बात करते हैं ना, व्यूज़ और फैसल मोहम्मद जब बात करता है, तो यहाँ याद रखें कि इस चैनल से जो की जाने वाली बात है, ये कोई यूट्यूबर, प्रोफेशनल यूट्यूबर की बात नहीं होती। हमारा जो राब्ता है, हमारी जो वर्किंग है, वो हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारे कुछ अहम लोग हैं, इसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वो सारा हमारा एक पैनल है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन से जब बातें वहाँ से आती हैं, वो हम उनसे कंसल्ट करते हैं, वहाँ से जब खबर आती है तो उस तमाम ख़बरों के तनाजुर के अंदर हम आपसे बात करते हैं। तो जब हम आपसे जो बात करते हैं वो बड़ी अथेंटिक होती है, इसीलिए मैं कभी किसी अखबार का आपको रेफरेंस नहीं देता। बारहा ये बात कह रहा हूँ, देखिए अब आप इसमें आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर अगर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अगर या उनके किसी ने भी अगर कोई देना था, तो वो आपको पता है एक डिप्लोमेटिक चैनल भी होता है वजारत ख़ारजा का, वो वजारत ख़ारजा को भी भेज सकते थे। लेकिन जब इस किस्म की बातें एक रियासत के हवाले से बराह रास्त जब अगर की जाती हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वहाँ के अवाम को मैसेज देना होता है। ये बात जो की गई है, जो कांग्रेस की बात की गई है, आप क्या समझते हैं? कोई ये ठीक है, इमरान खान की तरफ से और बहुत सारे लोगों ने लॉबिंग की हुई है और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी हो, और अभी 1-2 करारदादें और भी आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक आध और भी आ जाए, लेकिन जैसे जैसे वो आती जाएगी, साथ के अंदर जब देखेंगे कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो साथ ही साथ फिर उसकी कवर के अंदर भी कुछ ना कुछ वजाहतें आती जाएंगी, जैसा कि आपने कल दोबारा देखा। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि वो बुनियादी तौर पर जब ये इंटरनेशनली तौर पर जब एक जवाब दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि वो उस मुल्क के अवाम को बताना चाहते हैं कि जो कुछ आपके पास से या आपकी तरफ से जो लॉबिंग की गई है, या जो कुछ हमें बताया जा रहा है, हमें उस पर तशवीश है। इसका मतलब है कि आप ठीक है उठ जाए, मतलब स्टैंड अप हो जाएं आप इस मसले पे। लेकिन यहाँ स्टैंड अप के बजाय जो वाइंड अप कर देते हैं, कहते हैं बस आ गई वहाँ से करारदाद आ गई, अब बॉस खान छूटने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, हाँ ये एक है मुहिम सी उम्मीद है, हकीकत है, इसके अंदर एक अच्छी बात है, इस पर थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन उस दबाव को यहाँ की हुकूमत जो है इसको रिलीज़ करेगी। कैसे रिलीज़ करेगी? मैंने आपको कल बताया कि अगर आवाम जो है इसको, अगर इस सूरत हाल को जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो दबाव आ रहा है, अगर आवाम इसको कैच नहीं करेगी, तो फिर इसको कैच जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पेंटागन के दरमियान बड़े अच्छे राब्ते हैं, और ये बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ
یہ سالوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے 3 پی ہیں پاکستان کے درمیان ساری سیاست کے، ایک ہے پینٹاگن، ایک ہے پنڈی، اور ہے پبلک۔ پبلک بالکل سن ہے، سمن بکمن امین فہم لا یرجو، کچھ بات نہیں کر رہے، نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد۔ نتیجہ کیا ہے کہ پینٹاگن اور پنڈی کھیل رہی ہے، پبلک جو اصل مالک ہے وہ خاموش ہے۔ یہ بار بار یہ کلیہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ اس پہ عملی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جب کوئی بات نہیں ہو رہی، تو وہ پھر آہستہ سے ان کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، اس طرح نکل جائے گی جیسے عمر عطا بندیال کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب بہت سارے، ابھی دیکھیں کتنا کھل کے ججز نے بات کی تھی پچھلی مرتبہ۔ اگر آپ وہ 6 ججز کے بیانات دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اطہر من اللہ کے بیانات دیکھیں، ساری پروسیڈنگ آپ ٹی وی کے اوپر سنتے رہتے ہیں، کتنا کچھ کھل کے وہ عمران کے حوالے سے بات کرے۔ کیا ہوا؟ کوئی عوام اٹھی؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج قاضی فائز ایسا کھل کر سامنے آ گئے، انہوں نے کہہ دیا صاف، انہوں نے کہہ دیا جو عمران کے حوالے سے کہ جناب یہ جو کھڑے تھے جو وکیل جو بات کر رہے تھے، جو انتہائی اہم مقدمہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو آپ کے خلاف جو چلے جائیں گے، کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ نیازی صاحب کے خلاف انہوں نے کہہ دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کیا الفاظ تھے اور کس قسم سے، کس طریقے سے وہ غصے میں آئے قاضی فائز صاحب۔ وہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یار ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے۔ ایک طرف ان پہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، نواز شریف کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، اور ادھر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ادھر سے کچھ نظر آئے گا تو نا، آخر میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے آپ کی بات کہی نہیں کہ تجزیے وجزیے نہیں ہوتے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہمیں یہ پکی رپورٹ ہے کہ اگر یہ حالات اس طرح کچھ رہے نا تھوڑے دن، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو آپ تھوڑے دن بعد جو ہے اطہر من اللہ کے اور دوسروں کے غباروں سے بھی ہوا نکلتے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اعتراض کر دیں گے، اختلافی نوٹ بھی لکھ دیں گے، لیکن کوئی بڑا جو ہے نا فیصلہ اس حوالے سے عمران خان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ مجھے آپ بتائیے نا ایسی کون سی وجوہات ہے؟ مجھے ایک بات، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ کوئی تجزیہ نگار سے بات نہیں کرتا، لوگ تو سب تجزیے اپنے کرتے ہیں ویوز لینے کے لیے، چھوٹ گیا خان آ گیا نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس بات کا مجھے جواب دیں، جو میرے ویورز ہیں اس بات کا مجھے جواب دیں، صرف ایک بات کا جواب چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جب کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جب یہ آنا شروع ہوا ہے، دباؤ آنا شروع ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن کے سینٹ کیا سیکرٹری کی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے بات کی جا رہی ہے، لنڈن سے وہ کوئی سفارت خانہ بات کر رہا ہے، کوئی رشیا سے بات کر رہا ہے، تو اس وقت یہ فواد چودھری کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس وقت یہ پارٹی کے اندر اختلافات کیوں ڈالے جائیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو کے کوئی موو نہ بنا سکیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کون سی ایسی وجوہات ہے؟ یہ فواد چودھری کے بارے میں پہلے سے آپ کو بتا چاہوں، بہت پہلے، کل بھی بات کی تھی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو 2.5-3 سال پہلے میرا موقف جہانگیر ترین، فواد چودھری اور بزدار کے حوالے سے تھا، وہی آج بھی میرا سٹینڈ ہے۔ میں کبھی اپنی باتوں سے ادھر ادھر نہیں پھرتا، کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تصدیق سے کرتا ہوں، بغیر تصدیق یہاں بات کچھ نہیں کی جاتی اس چینل سے، کم از کم۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے، اور جناب اچھا اب جب بات ہونے لگی کہ بھائی ٹھیک ہے ملائیں گے، تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو جا رہے تھے گروپ، ان کو روک دیا گیا۔ اب وہ ساری کی ساری باتیں مجھے بتائیں، اس کے اندر کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگر کہیں دراڑ پڑ رہی ہے، تو آپ نے جا کے خان صاحب سے ملنا ہے، تو جن لوگوں نے ملنا ہے آپس کے اندر پرسنل بیٹھ کے بات کی جاتی، جن لوگوں کو لے کے جانا تھا آپ نے بیٹھ کے چینل کے اوپر کہہ دیا۔ اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں کر رہا، میں مجھے پتہ لگا ہے کہیں سے پیچھے سے جنہوں نے روکا ہے، انہوں نے رات ہی کو بتا دیا تھا کہ ہم بے وقوف ہیں جب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں جا رہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پاگل سمجھتے ہیں، ہم ان کو وہاں جانے دیں گے؟ انہوں نے تو اپنا پروگرام بنا دیا ہے، ہم اگر ہم ان کو جانے دیں تو اس کا مطلب کہ پھر ہم خود نہ بٹھا کے یونائٹ کر دیں۔ یہ کتنے بے وقوفی والے لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ہم بس جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ رہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، کل خان صاحب سے ملیں گے اور پھر وہ دونوں دھڑے جائیں گے، خان صاحب ان کو اکٹھا کریں گے۔ ساری چیزیں تو آپ کھول کر رہتے ہیں، تو پارٹی پالیسی ہوتی ہے یار، یہ آپ ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ خان صاحب کے دشمن کون ہے؟ یہاں پہ پوری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی دشمن بھی بیٹھی ہے، وہ پوری پارٹی کو توڑ رہی ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہو وہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو۔ یہ باتیں تھوڑی کی جاتی ہیں۔ اور فواد چودھری کے بیانات آپ دیکھ لیں، دوسرے تیسروں کے سب کے، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے، اگر میں واحد آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کوئی اس میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں حق بات آپ کو کہتا ہوں، واحد یہ چینل ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، مجھے کسی بھی بڑے، مجھے کیا کہتے ہیں جو تجزیہ نگار کا، جس کا مجھے ایک کلپ آپ کو مجھے بھیج دے جس نے قوم کو کہا، پیغام دیا کہ قوم کو اٹھ کے کھڑے جاؤ، تمہارے لیڈر کو خطرہ ہے، کوئی نہیں کہہ رہا۔ سب بہت سارے بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، سب ہمارے دوست ہیں، ہم سے سینئر اچھے ہیں، بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں، نہ ہم نے پاکستان میں آنا ہے، نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا، ہمیں پرواہ نہیں، تو ہم کھل کر بات کر رہے ہیں ہم، لیکن جو باہر سے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بہت سارے جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے آپ سے یہ ویلاگ نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے
قاضی فائز رضا کا آپ نے دیکھ لیا ہے، اور کس کس طریقے سے یہ سارے کام کرتے جا رہے ہیں. وہ ادھر دیکھیں سینٹ میں ایک اور انہوں نے کام دکھایا. سینٹ کے اندر الیکشن ایکٹ پہ ترمیم کر لی انہوں نے. وہ جو ترمیم کیا آپ کو پتا ہے اس کا مقصد کیا؟ وہ ترمیم سینٹ کے اندر یہ ہوگی کہ وہ جو سپریم کورٹ نے وہ کہا تھا نا اپنا عدالت نے کہ وہ آپ کا جو ججز ہوں گے ٹریبونل کے لیے، تو اب انہوں نے قانون بنا دیا کہ جناب ریٹائرڈ ججز بھی آپ لے سکتے ہیں. یعنی اب جو مسلم لیگ نواز کو جو ہوگا وہ مسلم لیگ نواز والے اپنی پسند کے سیاسی لوگ اپنے ریٹائرڈ ججوں کو لے آئیں گے. وہ بھی قانون بنا دیا. ہر قانون عمران خان کے خلاف بن رہا ہے، ہر چیز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ خاموش ہیں. اس کے بعد سمجھ بھی رہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آ کے زبردست جناب آج بات ہوئی، آج اس نے یہ کہہ دیا، اس جج نے یہ کہہ دیا، تماشا ہو گیا. ڈیلی عمران خان کے خلاف جو ہے مقدمات، ڈیلی عمران خان کے خلاف نئی سے نئی سازش آ رہی ہے. یہ کام ہو کیا؟ ساتھ میں ایک اور کام دیکھ لیں. وہ سابق چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ٹریبونل بنایا تھا. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کہیں دھاندلی ہوتی ہے، کچھ مسئلہ ہوگا تو ٹریبونل جو ہے اس کو دیکھا گا. وہ آج عدالت میں ٹریبونل ہی معطل کر دی، ختم. انہوں نے کہا نیا بناؤ. کس کے ساتھ بناؤ؟ جسٹس نیلم بیگم صاحب کے ساتھ. جو جسٹس نیلم کون ہے وہ مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا ویل ہوگا تو آپ خود ہی تحقیق کر لیں. پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کتنے تعلقات مسلم لیگ نواز سے ہیں. تو یہ یار مطلب عجیب ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ جو ہے بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. جو حقیقت میں جو لوگ ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور بتانے کی کوشش کریں کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ادروائز جو ہے نا پھر آپ یہ فاتحہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا. مہنگائی آپ کی بڑھتی چلی آ رہی ہے. جو بات آپ کو میں نے کہی نا کہ ادھر وہ عمران خان کے اوپر کل پریشر آیا ہے زبردست طریقے سے، ادھر انہوں نے پارٹی میں تقسیم شروع کر دی. اور تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ ایک کام اور کیا ہے دون کاموں کے علاوہ. تیسرا کام کیا کہ انہوں نے بجلی کے ذریعے آپ کی جیب سے اور بلوں کے ذریعے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا. اب وہ سنگیتا بتا رہی ہیں کہ 20,000 کا بل ہے، ٹھیک ہے، اور 40,000 روپے ٹیکس آ گیا. تو ہمارے وہ جو سنا ہوگا اویس لغاری صاحب کیا فرما رہے ہیں، آج میں نے ان کی تقریر اتفاق سے سن لی. وہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، لیکن یہ 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بتائیے 1.5 سال تک جو بندہ مسلسل 40,000 روپے ہر مہینہ ٹیکس دے گا بل کے علاوہ، 40، 50,000، 60,000، تو غریب آدمی دے ہی نہیں سکتا. وہ تو سنگیتا کا بھی بھرکس نکل جائے گا 1.5 سال تک تو 40,000 دے کے. تو ایک عام آدمی کیا کرے گا جس کی تنخواہ 20,000 روپے؟ وہ تو 6 مہینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ تو 6 مہینے، وہ 1.5 سال کی نوبت ہے، وہ تو 3 مہینے کے اندر لیٹ جائے گا زمین کے اوپر. وہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غلام بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے جیسے عمران کو یہ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں، راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے عمران کے لیے کہیں سے کوشش ہوتی ہے، یہ پی ٹی آئی کا گھیرا تنگ کرتے ہیں، پھر جماعتوں کے اندر کیا کرتے ہیں، اختلافات ڈلواتے ہیں، لیڈروں کے ذریعے بیانات دلواتے ہیں، بجلی کے بل بڑھائے چلے جاتے ہیں. آج پھر دوبارہ انہوں نے بجلی کا بل بڑھا دیا تاکہ لوگ اس قدر ہو جائے کہ بالکل آپاج بات کر ہی نہ سکے. زبان سے ہی آپ کے لیے کوئی لفظ عمران کے لیے نہ نکلے، نہ اپنے کپتان کے لیے نکلے. یہ بڑی منظم طریقے سے، میں بارہا کہتا ہوں، ان کے پیچھے شیطانی دماغ ہے، شیطانی دماغ، ایول جو ہے، ایول. یہ ساری جو امپائر بیٹھی ہے نا، یہ ایول امپائر ہے. یہ شیطانی جو بیٹھا نا پورا اسٹیبلشمنٹ اور کا سارا جو موجود ہے، یہ بیٹھے ہوئے سارے چور چپاٹ جتنے بھی، یہ سب کے سب ایول ہیں. یہ ایول ڈیزائن ہے سارا کا سارا. اور اس ایول ڈیزائن کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ صرف عوام ہی ہٹا سکے. جس دن عوام اٹھ گئی، جس دن حالات یہاں پہ صحیح معنوں میں آپ نے جوتے لے کے ان کے سر پہ بجانے شروع کیے نا، اسی دن آپ یقین کریں یہی امریکہ ہوگا، یہی یونائٹڈ نیشن ہوگا. یہ فوری طور پر کہیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر چاہتے اسے صحیح کرو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. لیکن جب آپ بیٹھے رہیں گے خواہ پر یوٹیوب کے اوپر سنتے رہیں گے فیصل صاحب کے اور دوسرے صاحبوں کے خالی صرف سننے کے آپ تالیاں بجاتے رہیں گے، تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. پھر تالیاں بجاتے رہے آپ. بس اللہ خیر صلی اللہ. گورنر سندھ صاحب کا میں نے بیان سنا، وہ بڑا مزیدار. وہ فرما رہے ہیں گورنر سندھ، ماشاءاللہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. ان ایک گورنر دیکھو سندھ کا اور اس کے بیان دیکھو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس بدبخت شخص سے یہ پوچھے کہ آرمی چیف کا ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ آرمی چیف کا کیا کام ہے ملک کو پیروں پہ کھڑا کرے گا؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یعنی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہاں پر موجود ہے. یعنی آپ کے ریفارم کی بات ہے تو اس میں آرمی چیف، آپ کی کیا کہتے ہیں فائنینشیل مسئلہ ہے تو اس میں آرمی چیف، ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو آرمی چیف، عمران کو جیل میں ڈالنا ہے تو آرمی چیف، پاکستان کے لیے کوئی مصیبت ہے تو آرمی چیف. تو بھائی آرمی چیف ہی کو بنا لو نا، ضرورت کیا ہے سارا ڈرامہ بازی کرنے کی؟ ختم کر دو. آپ بول رہے ہم نے آئین کے اندر کر دیں کہ بھائی جو ہمارا پرائم منسٹر ہوگا وہ پرائم منسٹر بھی ہوگا اور وہی آرمی چیف ہوگا. ختم کہانی. اللہ خیر صلی اللہ. یہ جو ہے نا مطلب اس لیے میں بات ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے ساتھ بڑا بلینڈر ہو رہا ہے اور یہ مختلف قسم کے لوگوں نے آپ کو الجھا کے رکھ دیا، قوم کو پاگل کر دیا اور مزید پاگل کر رہے ہیں یہ لوگ. برطانیہ کے اندر صورتحال یہ ہے جناب، بتا دوں کہ آج وہاں 650 نشستوں پر امیدوار حصہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ انتخابات کا ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے سر دست، کیونکہ تقریباً 5 ساڑھے 5
6,000 کے قریب ہیں امیدوار. ابھی تو بہت جلدی ہے, اس پہ کچھ کہنا ٹھیک نہیں, لیکن حسب توقع جو ہے نتائج کچھ جو ہے مطلب الٹ ہی نظر آ سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے نہیں ہوں گے جیسے کہا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آج حزب اللہ کے ایک اہم لیڈر کو جو ہے نا اسرائیل نے جو ہے ایک حملے کے اندر شہید کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے حزب اللہ جو ہے اس وقت کو بڑے حملے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سے مطلب نے وی لاگ شروع کیا ہے, تو شروع کرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ حزب اللہ نے ایک بہت بڑا ایک حملہ بھی کیا ہے اس کے جواب میں, لیکن اس میں کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں میں نے کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک میرے پاس اس سوال سے کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ اگر مصدقہ جواب حملہ ہوا ہے اور نقصان بھی بڑا ہوا ہے. کیا ہوا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. لیکن ساتھ یہ ہے کہ 3 محاذوں کے اوپر جو ہے نا حزب اللہ نے جواب جو ہے دینا شروع کیا ہے, لیکن اس کی بنسبت جو ہے کل رات کو جو ہے نا اسرائیل, آپ کو دیکھ میں کل کہہ رہا تھا کہ اسرائیل یہ آپ کو ڈرامے بازی کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کر رہے تھے کہ بات یہ اسرائیل جھوٹ ہے, یہودی جھوٹا ہے. اس نے کل رات کو شدید حملے کیے 7 مقامات کے اوپر جناب, انہوں نے حملے کیے خان یونس کے اندر. 7 مقامات پہ ایک ساتھ حملے کیے اسرائیل نے, اور 55 سے زیادہ لوگ جو ہے نا کل صرف ایک رات کو شہید ہوئے. اندازہ لگائیں کل تک کیا یہ لوگ کہہ رہے تھے سارے بین الاقوامی بات ہو رہی ہے, حماس نے بھی کہہ دیا, اس نے بھی کہہ دیا, اور ان کو تھوڑا سا نیچے کر کے انہوں نے رات کو پھر ٹھوک دیا. تو یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست ہو سکتا ہے, طے شدہ بات ہے, سرکار نے فرما دیا ہے, اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ان کے کسی بھی معاہدے کے اوپر ان پہ یقین کرنا سب سے بڑی اپنے لیے بربادی والی بات ہے. دوسری جو خطرناک خبر وہ یہ ہے کہ جناب جو زیپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر 2 خودکش جو ہے نا ڈرون کا اٹیک ہوا. یہ انتہائی خطرناک بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہے وہ اس کا ضرور نوٹس لے گی, کیونکہ ابھی تک تو مطلب کوئی ایسا نہیں پتہ لگا کہ وہاں سے کوئی خدا نہ خاصہ نیوکلیئر ہو. لیکن اگر اس طرح اگر معاملہ اگر رہا, ایک آدھ حملہ اگر ہو گیا, کیونکہ پاور پلانٹ کو انہوں نے لڑایا, پاور پلانٹ تو بند ہو گیا, لیکن وہ جو ان کی جو وہاں پہ جو لگے ہیں بیٹریز وغیرہ جو ساری نیوکلیئر کی, اگر وہاں پر خدا نہ خاصہ کو پڑ گیا تو آپ یقین کریں کہ وہ آدھے سے زیادہ فرانس تک جو ہے نا نیوکلیئر جو ہے نا آپ کے اثرات جو آ جائیں گے, اور پھر ایسی تیسی یعنی فرانس کے جرمنی تک بھی آ سکتے ہیں وہ, کیونکہ ہوا اس طرف سے چلتی ہے. تو وہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہوگا. لیکن پتہ نہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ چاہتے ہیں دنیا کو تباہ کرنا, تو مطلب یہ تو ایک جنرل چیز ہے کہ اس کو کیوں آپ وہ کر رہے ہیں. مطلب ہے رشیا کہ اگر وہ انڈر میں ہے تو آپ جا کے دوسری جگہ کریں, لیکن آپ کو جہاں پتہ ہے کہ جہاں حملہ کرنے سے جہاں سے ایسی نیوکلیئر ریڈیائی لہریں نکل سکتی ہیں, دوسرے ملکوں پہ نقصان ہوگا, تو پھر یہ کام کرنا جو ذرا میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال ایک دوسری اور خبر جو ہے, خبر وہ خطرناک ہوئی ہے کہ ایڈمرل گارشکوف جو ہے روس کا طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ اپنی 2 سب میرین کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے قریب پہنچ گیا ہے, وینیزویلا کے قریب وہ لنگر انداز ہوا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے امریکہ یہاں پہ بڑھا رہا ہے اپنے, اسی طرح جواب کے اندر رشیا بھی جو ہے مطلب اپنی جو ہے نا ساری طاقتوں کو بڑھاتا جا رہا ہے. تو اگر یہ حالات اس طرح رہے تو مجھے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جنگ بند ہوتی تو نظر نہیں آ رہی, لیکن امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ بڑا اہم ہوگا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. بائیڈن کا جیسے میں نے کہا تھا کہ نکلنے کے چانسز بن رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. مجھے یہ بتایا گیا ہے, میں نے جب پوچھا تو کہتے ہیں کیملا ہیرس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کیملا ہیرس آ جائے گی اور کیا بائیڈن ہٹ جائیں گے اتنی آسانی سے, کیونکہ بائیڈن کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, بائیڈن کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ ہے. جیسے یہاں پر ہمارے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور وہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ اینٹی ٹرمپ ہے, اور یہاں کی جو ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ اینٹی عمران ہے. تو یہ جو ہے نا صورتحال اب ذرا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے فوراً بعد پتہ لگے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. پھر یہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے اور ٹرمپ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹ یہ جنگ بند ہو جائے گی. لیکن جہاں تک میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کو معاملہ خراب ہوا تو یہ جو ہے وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ یا دوسرے لوگ جو کرتا دھرتا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک ایسی جنگ کر دیا جس میں امریکہ داخل ہو جائے اور یہ الیکشن کو آگے کر کے پوسٹ پون کیا جا سکے. دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہو, آنے والا وقت اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.